एपिसोड 12। एक दिन तीफा अरड़िया गांव में फकीर के भेस में फिर रहा था कि उसने दो किसानों को खेत के किनारे बैठे बातें करते देखा। तीफा आवाज लगाता उनके पास जाकर बैठ गया। किसान ने उसे जेब से ताज़ा गुड़ निकाल कर दिया। तीफा वहीं बैठकर खाने लगा। किसान आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से तीफे को पता चला कि उसी गांव का वासर जमींदार देवत मुसलमानों का जानी दुश्मन है और पिछले दिनों गांव के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के मुतालबा पाकिस्तान के हक में जुलूस निकाला तो देवत ने अपने आदमियों को कहकर उन पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला करा दिया, जिससे दो मुसलमान जाँ बहक हो गए। ये दोनों किसान मुसलमान थे मगर डरे डरे से थे। तीफा वहां से उठकर गांव में आ गया। किसानों की जुबानी उसे ये भी मालूम हो गया था कि देवत कांग्रेसी है और उसे पुलिस और सरकार में उसकी बड़ी पहुंच और असर रसूख है, जिसकी वजह से उसके आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और दो मुसलमानों के कत्ल को महज बलवे की कार्रवाई कहकर रफा दफा कर दिया गया था। तीफे ने गांव में बहुत जल्द देवत के मकान का सुराग लगा लिया। ये एक 2 मंजिला चौबारा था जिसके पीछे चार दीवारी में भी एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुला था और अंदर सहन में सब्जियों तरकारियों की छोटी सी खेती नजर आ रही थी। तीफे ने वापस आकर जबरू को इत्तला कर दी कि अलड़िया गांव में एक मुस्लिम दुश्मन कांग्रेसी दो मुसलमान जवानों का खून करवा चुका है और उसकी गोली का मुंतजर है। जबरू ने दूसरे रोज सुबह सुबह तीफे को अरड़िया गांव दोबारा भेजा कि मालूम करे कि देवत घर पर ही है। तीफे ने वापस आकर बताया कि वो अपने मकान पर ही है। शाम को गांव में कांग्रेस का जलसा होने वाला है और उसके इंतजामात में लगा है। जबरू ने राइफल लोड की, कमाले, भूरे और तीफे को साथ लिया और गांव की तरफ चल पड़ा। उस वक्त दिन के 9 बजे का वक्त होगा। गांव जंगल से निकलकर 2 कोस शुमाल मगरिब की तरफ आ गया था। जबरू गांव में दाखिल हुआ तो सामने से एक आदमी घोड़ी पर सवार आता दिखाई दिया। तीफे ने जबरू से कहा, उस्ताद, ये देवत का आदमी है। मैंने इसे देवत के पास बैठकर घुल मिलकर बातें करते देखा है। जबरू ने घुड़सवार को बुलाया और कहा, हमारे साथ चलो, हम देवत के लिए कांग्रेसी कमेटी का एक अहम पैगाम लेकर आए हैं। यह आदमी देवत का खास गुंडा चमन लाल था। जबरू और उसके साथियों के तेवर देखकर समझ गया कि मामला गड़बड़ है, मगर भाग नहीं सकता था। जबरू, कमाले, बूरे और तीफे के हाथों में राइफलें थी और उन्होंने उसे अपने घेरे में ले रखा था। वो चुपचाप उनके दरमियान चलने लगा। गांव के बड़े बाजार में तख्त जोड़कर कांग्रेस के जलसे के लिए स्टेज बनाया जा रहा था। कुछ देहाती झंडियां वगैरह तैयार करे थे। एक मोटी तोंद और गंजे सर वाला लाला रेशमी धोती पहने आराम कुर्सी पर बैठा उन आदमियों को हिदायत दे रहा था। तीफे ने जबरू को बताया कि यही देवत जमींदार है जिसने गांव के 2 बेगुनाह मुसलमान जवानों को मरवा दिया है। जबरू ने कमाले को इशारा किया। कमाले ने एक तरफ से घोड़ा आगे बढ़ा दिया, दूसरी तरफ से जबरू और भूरे ने घोड़ों को आगे कर दिया। तीफे ने उस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालकर रस्सी का सिरा अपने घोड़े से बांध लिया कि वो भाग ना जाए। लाला देवत ने खूंखार आंखों वाले घुड़सवारों को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से कुर्सी छोड़ दी। कमाले ने धनाधन 4 हवाई फायर कर दिए। गांव धमाकों से लरज उठा। स्टेज पर काम करते लोग डर कर चूहों की तरह इधर उधर भाग गए। कमाले ने राइफल की नाली देवत की गर्दन से लगा दी। तेरा नाम क्या लाला? देवत को मौत सामने खड़ी नजर आ गई थी, मगर वो आदमी काइया था। हौसला न हारा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मेरे घर चलकर आराम कीजिए, कुछ जलपान लीजिए, वहां बैठकर बातें कर लेंगे। जबरू एक तरफ घोड़े पर बैठा सुकड़ी हुई आंखों से लाला देवत को तक रहा था। कमाला उसके सर पे था। वो बोला, जलपान बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है। महाराज, मेरा नाम विशुभान है, मैं जलसे की तैयारी करवा रहा हूँ। देवत अयारी से बोला। तीफे ने जबरू के कान में कहा, उस्ताद, यही लाला देवत है। जबरू अपना घोड़ा भी कमाले के घोड़े के करीब ले आया और देवत की तरफ घूरते हुए बोला, देवत कहाँ है लाला जी? देवत ने हाथ जोड़ते हुए जबरू की तरफ देखा। जबरू की सुर्ख आंखों ने उसकी रही सही हिम्मत भी छीन ली। इसके बावजूद उसने अय्यारी से काम लेते हुए कहा, महाराज, देवत मेरे ताए का लड़का है, वो दूसरे गांव गया है। अब जबरू ने उस घुड़सवार के सीने पर अपनी राइफल की नाली रख दी जिसे वो खेतों से पकड़कर अपने साथ लाए थे और जिसकी गर्दन में तीफे ने रस्सी का फंदा बना के रखा था। बता, लाला देवत कौन है? घुड़सवार को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से बोला, यही है देवत महाराज। जबरू ने कमाले से चिल्लाकर कहा, क्या सोच रहा कमाले तू? कमाले की राइफल ने फौरन शोला उगला। गोली लाला देवत की आधी खोपड़ी तोड़ती हुई चंद कदमों के फासले पर जमीन में धंस गई।
लाला खून में लथपथ वहीं ढेर हो गया। जबरू ने रस्सी के फंदे वाले घुड़सवार की तरफ इशारा किया। ये भी इसी हरामी का साथी कमाल है। घुड़सवार पर गशीतारी होने लगी। वो घोड़े पर बैठे बैठे आगे को झुका ही था कि पीछे से कमाले की गोली उसकी कमर में घुस गई। वो घोड़े से लुढ़क कर जमीन पर गिरा। बूढ़े और तीफे ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गांव के लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गलियां सुनसान हो गई। परिंदे दरख्तों को छोड़कर उड़ गए। धूप का रंग भी दहशत के मारे जैसे जर्द हो गया। जबरू अपने आदमियों के साथ गांव की वीरान गलियों का चक्कर लगा के आया। इक्का दुक्का फायर किए, फिर वो सब घोड़े सर पर दौड़ाते जंगल की तरफ निकल गए। अभी वो गांव से 1.5-2 कोस ही दूर पहुंचे होंगे कि सामने से कांग्रेस का जुलूस आता दिखाई दिया। ये 150 आदमी थे। उन्होंने कांग्रेस के झंडे उठा रखे थे और गांधी टोपियां पहन रखी थी। लोगों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लंबे बांस थे। जबरू जुलूस के पहलू से होकर खेतों में से गुजरने लगा तो किसी ने जुलूस में से चिल्लाकर कहा, महाशो, ये जबरू डाकू के आदमी है। ये हमारे लीडरों के कातिल हैं। इन्हें जिंदा मत छोड़ना। मजमा लाठियां कुल्हाड़ियां लिए जबरू और उसके आदमियों की तरफ दौड़ा। किसी ने मजमे में से बंदूक का फायर भी कर दिया। खैरियत गुजरी कि किसी आदमी को गोली ना लगी। जबरू चिल्लाकर बोला, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चलते जाओ। लेकिन मजमा बिफर चुका था। जबरू ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में महसूस कर लिया कि अब अगर उन्हें जरा भी मोहलत दी गई तो ये कसरत के बल पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबरू ने घोड़े एक तरफ दौड़ाते हुए बुलंद आवाज में कमाले से कहा, दूसरी तरफ कमाले। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ से जबरू और भूरा और दूसरी तरफ तीफे और कमाले ने मजमे के गिर्द घोड़े दौड़ाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। राइफल के धमाकों से लाशें जमीन पर गिरने लगी। देखते ही देखते 10-12 कांग्रेसी जमीन पर खून में लथपथ पड़े थे। बाकी लोग खौफजदा होकर गांव की तरफ भाग उठे। कुछ वहीं जमीन पर लेट गए। जबरू ने कमाले को इशारा किया और घोड़ा जंगल की तरफ डाल दिया। इन वारदातों से सारे इलाके में खौफ और हरास फैल गया, लेकिन पुलिस मसलहतन वहां देर से पहुंची और जबरू और उसके साथियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने गांव वालों को यकीन दिलाया कि डाकुओं को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। पुलिस पार्टी गांव वालों के सामने डाकुओं की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गई, लेकिन जंगल में पहुंचते उनकी हिम्मत जवाब दे गई और आगे बढ़ने के बजाय दूसरी तरफ से वापस चली गई। जबरू ने एहतियात के तौर पर उस जंगल वाले अड्डे को छोड़ दिया और रातों रात नजीबाबाद के ज्यादा घने और दुश्वार गुजार जंगल की तरफ निकल गया। यहाँ उसने किला बहादुरगढ़ के खंडर से हटकर एक गहरे खड्ड के परले किनारे पर ऊंची जगह अपना आर्जी ठिकाना बना लिया। जिला नजीबाबाद में आते ही तीफे के दिल में बहन की मोहब्बत ने जोश मारा। वो अपनी बहन से मिलने को बेताब हो गया, क्योंकि उससे मिले काफी देर हो गई थी। जाने गरीब औरत किस हाल में होगी। वो सारा इलाका तीफे का जाना पहचाना था। उसकी बहन का गांव वहां से ज्यादा फासले पर नहीं था। चनाचे एक रोज सुराख रसानी के बहाने तीफे ने फकीर का भेस बदला और गले में मंकों की माला डालकर गांव की तरफ चल पड़ा। उसने बहन के लिए चाँद छुपा कर चांदी के 50 रुपए और सोने की अंगूठी रख ली थी, जो लूट मार के सामान में से तीफे को उसके हिस्से के तौर पर मिली थी। शाम के 6 बजे होंगे। तीफा जंगल के मुख्तसर और आसान रास्ते से गुजरता हुआ खुले खेतों में निकल आया। दूर से उसे शाम के अंधेरे में अपनी बहन के गांव के मकानों में टमटमाते दिए नजर आने लगे। वो खेत में एक जगह बैठ गया ताकि मजीद अंधेरा हो तो आगे चले। जब अंधेरे ने खेतों और गांव को अपनी लपेट में ले लिया तो तीफा फकीर के भेस में वहां से उठा और गांव की तरफ चलने लगा। वो उस गांव में पैदा नहीं हुआ था। उसकी बहन इस गांव में ब्याही हुई थी, लेकिन खून करके मफरूर होने से पहले वो कई बार इस गांव में आ चुका था। वो गांव की दूसरी जानिब जिधर खाल था, सुनसान गली में दाखिल हुआ। गली की नुक्कड़ पर उसकी बहन का मकान था, जिसका दरवाजा बंद था। तीफे ने आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी बार खटखटाने पर अंदर से बहन की कमजोर आवाज सुनाई दी। कौन है? आपा, मैं हूं अल्ताफ। दरवाजा जल्दी से खुल गया। सामने उसकी बहन खड़ी थी। तीफा जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। बहन ने भाई को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू रवा थे। बच्चे कहाँ हैं? दूसरी कोठरी में सो रहे हैं। तीफे ने बहनोई का हाल पूछा तो बहन रो पड़ी। मालूम हुआ कि बहनोई की वफात 2 माह पहले हो चुकी है। आपा, खुदा को यही मंजूर था। बहन ने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करते हुए धीमे दिए की रोशनी में भाई को देखा। ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? आपा, मैं कातिल हूँ। पुलिस के डर से भागा हुआ मुजरिम हूँ। मैं ऐसी हुलगी में तुम्हारे पास आ सकता था। पर तुम रहते कहाँ? खाना कहाँ से खाते हो? तीफे ने उसे कोई जवाब ना दिया, बस यही कहा, आपा, मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ।
اس سے بہتر حال میں نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے جیب سے سونے کی انگوٹھی اور چاندی کے 50 روپوں کی تھیلی نکال کر بہن کو دی۔ یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ نہیں الطاف، میں یہ نہیں لوں گی۔ طیفہ سمجھ گیا کہ بہن لینے سے کیوں انکار کری ہے۔ وہ اسے حرام کی کمائی سمجھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ طیفے کی محنت کی کمائی کی رقم نہیں تھی۔ آپا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے محنت مزدوری کر کے ایک ایک پائی جوڑ کر یہ رقم جمع کی ہے، صرف تمہارے واسطے۔ میرا دل نہ توڑو آپا۔ طیفے نے بہن کی مدد کی خاطر جھوٹ بولا۔ بہن کو یقین آ گیا، مگر اس نے سونے کی انگوٹھی بھائی کو واپس کر دی اور روپے رکھ لیے۔ یہ انگوٹھی میں نہیں پہن سکتی الطاف، لوگ میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ طیفے نے محسوس کیا کہ بہن کی صحت جواب دے رہی ہے۔ آپا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے بھائی کو بتایا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں ان کے برتن مانجھ کر اپنا اور اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ طیفے کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس سے بہن کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ لوگوں کے جھوٹے برتن مانجتی تھی اور طیفہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بچے تعلیم سے محروم رہیں گے، بڑے ہو کر جواری اور بدماش بن جائیں گے۔ بہن زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے گی۔ یہ گھر تباہ ہو جائے گا اور طیفہ بہن کے خاندان کو اس تباہی سے نہیں بچا سکے گا۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر گلی میں جھانکا کہ کہیں پولیس اس کے بھائی کو پکڑنے نہ آ جائے۔ طیفہ بولا، آپا، اب میں چلتا ہوں۔ میں تیرے گھر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا، اس طرح تو تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ ویسے آپا، تم جھریا کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہاں ہماری ایک ماسی بھی تو رہتی تھی۔ وہاں جا کر بھی ان کے برتن ہی مانجنے ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہاں دوسروں کے برتن مانج کر بچوں کو رزق حلال کھلا لوں، کسی کے تانے تو نہیں سننے پڑیں گے۔ طیفہ بے حد دل برداشتہ ہو کر بہن سے جدا ہوا۔ اس نے اپنا گھوڑا گاؤں سے دور جنگل کے کنارے ایک درخت سے باندھ دیا تھا۔ وہ پیدل کھیتوں کے اندھیرے میں سے جنگل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل بہن کی حالت زار پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بہن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ انہیں پالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کاش وہ اپنی بہن کی کوئی مدد کر سکتا۔ وہ اپنی فکروں میں کھویا جنگل کے کنارے پہنچ گیا۔ گھوڑے کو درخت سے کھولا، اس پر بیٹھا اور قدم قدم چلاتا تاریک جنگل سے گزرنے لگا۔ اس کا دماغ اب بھی اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہن کو کسی دور دراز مقام پر ایک مکان خرید کر دے دے، اسے ڈھیر ساری دولت دے دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائے اور باقی زندگی سکھ چین سے بسر کرے؟ لیکن اتنی دولت طیفے کے پاس نہیں تھی۔ ڈاکے میں جو لوٹ کر لایا جاتا تھا اس کا اسے تھوڑا سا حصہ ملتا تھا، باقی جبرو کے حکم سے علاقے کے غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ طیفے کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ جبرو سے اپنی بہن کے لیے خیرات لے۔ اچانک طیفے کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ یہ خیال بالکل اسی طرح اس کے ذہن کے افق پر چمکا تھا جس طرح بجلی کا کوندا ایک پل کے لیے چمک کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ خیال اس قدر بھیانک اور خطرناک تھا کہ طیفے نے فوراً اپنے ذہن سے نکال دیا۔ لیکن خیال ایک بار پھر چمکا۔ اس بار اس کی چمک طیفے کے ذہن میں کافی دیر تک رہی۔ طیفے نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور کوئی دوسری بات سوچنے لگا، مگر اس خیال میں بے پناہ کشش اور روشنی ہی روشنی تھی۔ اس میں طیفے کی بہن کے تمام مسائل کا حل پوشیدہ تھا۔ طیفے نے گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر اندھیرے میں ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جیب سے بیڑی کا بنڈل نکال کر کھولا۔ اس کا ذہن زبردست کشمکش کی آماج کا بنا تھا اور ہاتھ جیسے خود بخود بیڑی کے بنڈل سے بیڑی نکال کر اسے سلگا رہے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ طیفے نے بیڑی کا کش لگا کر ماچس کی تیلی بجھائی اور اسے دور پھینک دیا۔ لیکن فوراً ہی اس کی آنکھوں کے سامنے بیوہ بہن کی کمزور، بیمار اور نیم مردہ شکل آ گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اس کے بچے رو رہے ہیں اور کوئی ان کو چپ کرانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے بہن کے بچوں کو گلی میں کتوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتے دیکھا۔ کسی نے کچھ ڈال دیا تو کھا لیا، کسی نے مکان کا دروازہ کھول دیا تو ڈیوڑی میں پڑ کر سو گئے، کسی نے اوپر کمبل ڈال دیا تو نیند آ گئی، نہیں تو سردی میں ٹٹرتے رات گزر گئی۔ طیفے کا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ عین اسی وقت اس خیال سے پھر اپنا سر نکال کر طیفے نے آنکھیں چار کی۔ طیفے کو اس خیال کی روشنی میں اپنی بہن صحت مند ہو کر امیرانہ ٹھاٹ سے زندگی بسر کرتی اور اس کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے نظر آئے۔ طیفے نے فوراً اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہے کچھ ہو جائے، وہ اپنی بہن کے گھر کو تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا۔ دنیا نے آخر اسے دیا ہی کیا ہے جو وہ اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے؟ آخر اس کی بہن کا کیا قصور ہے کہ وہ در در کے ٹکڑے اٹھاتی پھرے؟ وہ اسے مرنے نہیں دے گا، اس کے بچوں کو در بدر بھٹکتے نہیں دے گا۔
یہی ایک موقع ہے، اس کے بعد اسے زندگی بھر شاید ایسا موقع نہیں ملے گا۔ وہ خیال کرتا جس پر طیفے نے عمل کر کے اپنی بیوہ بہن اور اس کے بچوں کو تباہی سے بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پولیس نے جبرو کو زندہ گرفتار کروانے والے یا اس کے اڈے کا پتہ بتانے والے کے لیے 1 لاکھ روپوں کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ طیفے نے یہ 1 لاکھ روپے وصول کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس نے جبرو کو گرفتار کروا کر پولیس سے 1 لاکھ روپے کا انعام حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے تو ایک بار غداری سے روکنے کی کوشش کی تو طیفے نے یہ کہہ کر اپنے ضمیر کو پھر سے بٹھا دیا کہ جبرو کوئی مسلمانوں کا لیڈر یا پیر فقیر نہیں ہے، وہ اس کی طرح کا قاتل اور خونی ڈاکو ہے۔ آج نہیں تو کل وہ پکڑا جائے گا یا کسی کی گولی کھا کر مر جائے گا، تو پھر کیوں نہ وہ اسے پولیس کے حوالے کروا کر 1 لاکھ روپیہ وصول کرے۔ 1 لاکھ روپے سے اس کی بہن کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے، ایک پورا خاندان، ایک پوری نسل تباہی سے بچائی جا سکتی ہے۔ اب طیفے نے اپنے منصوبے پر سوچ بچار شروع کر دی۔ اسے یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ ہفتے میں 2 بار ڈاکوؤں کے ڈیرے سے نکل کر ارد گرد کے دیہات میں سراغ رسانی کرنے جا سکتا تھا۔ یوں وہ جب چاہتا پولیس سے رابطہ پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اسے 2 باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ پہلی یہ کہ اس کی کیا ضمانت تھی کہ پولیس خود اسے گرفتار کر کے جیل میں بند نہیں کرے گی، اور دوسری یہ کہ اگر اسے ڈکیتی اور قاتلوں کے ساتھی ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو انعام کی رقم کا کیا بنے گا۔ طیفے کو معلوم تھا کہ اگر کوئی مجرم سلطانی گواہ بن جائے تو قانون اس کا جرم معاف کر دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ان باتوں کی صفائی پولیس افسر سے مل کر ہی ہو سکے گی۔ 1 لاکھ کے نام کے لیے خطرہ اسے مول ہی لینا تھا۔ اس علاقے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں سے 15-20 کوس کے فاصلے پر بلاسپور قصبہ ہے جہاں پولیس کا تھانہ تھا۔ طیفے نے ایک روز سادھوؤں والے گروے کپڑے پہنے۔ جبرو اور کمالے سے کہا کہ وہ سراغ رسانی کے لیے گاؤں جا رہا ہے، اور گھوڑے پر سوار جنگل کے گنجان درختوں والے راستے پر چل پڑا۔ 1 گھنٹے بعد وہ جنگل سے باہر آیا۔ وہاں کھیتوں کے پار ایک کچی سڑک گاؤں کو اور دوسری شمال مغرب کی طرف واقع قصبہ بلاسپور کو جاتی تھی۔ طیفے نے گھوڑا بلاسپور والی سڑک پر ڈال دیا۔ بلاسپور پہنچ کر طیفہ ایک لمحے کے لیے تھانے کے قریب رکا۔ اس نے گردن گھما کر دائیں بائیں اچھی طرح جائزہ لیا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ تیزی سے تھانے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے سنتری نے ایک جوگی ٹائپ آدمی کو تھانے میں گھستے دیکھ کر وہیں روک دیا۔ اے، ادھر کو جاتا ہے؟ مجھے تھانے دار جی سے ملنا ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ ابے تو سادھو ہے، تیرا تھانے میں کیا کام؟ دیکھو، مجھے تھانے دار سے ملا دو، میں ان کے لیے بڑا ضروری پیغام لایا ہوں۔ تھانے دار وکرم سنگھ روہتک حصار کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک سادھو کو سنتری سے اونچی آواز میں باتیں کرتے سنا تو اپنے کمرے کی چیک اٹھا کر باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ سنتری اٹینشن ہو کر بولا، صاحب، یہ سادھو آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی ضروری پیغام لایا ہے۔ وکرم سنگھ نے طیفے کو گھور کر دیکھا، پھر اشارے سے قریب بلا لیا۔ کیا بات ہے سادھو جی، کس کا پیغام لائے ہو؟ طیفہ آہستہ سے بولا، صاحب، کمرے میں چلو تو بتاتا ہوں۔ وکرم سنگھ CID میں بھی رہ چکا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ خفیہ پولیس کا آدمی ہے اور کوئی اہم مخبری کرنے آیا ہوگا۔ وہ طیفے کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب بولو، کیا پیغام لائے ہو؟ طیفہ دیوار کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا اور بولا، صاحب، یہاں کوئی تیسرا آدمی تو ہماری باتیں نہیں سن رہا۔ وکرم سنگھ تھوڑا سا مسکرا کر بولا، ارے بھائی، تم بات کرو، میں جانتا ہوں کہ تم خفیہ پولیس کے آدمی ہو، یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ مہاراج، میں خفیہ پولیس کا آدمی نہیں ہوں۔ تھانے دار تھوڑا سا چونکا، پھر بولا، تو پھر کون ہو تم؟ صاحب، اگر آپ مجھے وچن دیں کہ مجھے سرکار سے معافی مل جائے گی تو میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو میرے سے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تمہارے پاس ایسا کون سا راز ہے؟ یہاں میرے قریب کرسی پر آ جاؤ۔ تھانے دار میز کی دراز میں سے کوئی ضروری کاغذ نکالنے والا تھا۔ یہ سن کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے غور سے طیفے کو دیکھا۔ پہلے اسے لگا کہ یہ کوئی جعلساز سادھو ہے اور انعام کے لالچ میں جبرو ڈکیت کے بارے میں کچی پکی اطلاع لے کر آیا ہوگا۔ لیکن جب طیفے نے کہا، صاحب، میں آپ کو ڈاکوؤں کے اڈے تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ وکرم سنگھ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا کہ یہ شخص ڈاکوؤں کا ساتھی ہے اور انعام کی رقم کے لیے اپنے ساتھیوں سے غداری کر رہا ہے۔ اس نے تصدیق کے لیے طیفے سے پوچھا، پولیس کو تمہیں گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے صاحب کہ میں جبرو ڈکیت کا ساتھی ہوں، مگر صاحب جی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی آدمی کا خون نہیں کیا۔ جبرو اور کمالے کے ساتھ مل کر ڈاکے ضرور ڈالے ہیں۔ اگر آپ مجھے سلطانی گواہ بنا لیں
مجھے وچن دے کہ مجھ پر مقدمہ نہیں چلے گا اور پولیس میری حفاظت کرے گی تو میں مفرور قاتلوں جبرو اور کمالے کو گرفتار کروا سکتا ہوں۔ وکرم سنگھ کے لیے ترقی اور شاندار مستقبل کا ایک روشن دروازہ کھل گیا۔ اس نے طیفے کی طرف جھک کر پر اعتماد اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم گھبراؤ مت، پولیس تمہیں پورا تحفظ دے گی، ہم تمہیں سلطانی گواہ بنا لیں گے اور تم پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ اور صاحب رقم، انعامی رقم بھی مل جائے گی نا؟ مہاراج، میری بہن کی حالت بہت خستہ ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص اپنی بہن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وکرم سنگھ نے سوچا، پھر اس نے طیفے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ طیفے نے اپنا نام بتایا تو وہ بولا، میں تم کو وچن دیتا ہوں کہ تمہیں انعام کی رقم بھی مل جائے گی اور تم پر مقدمہ بھی نہیں چلایا جائے گا۔ اب بتاؤ، جبرو اور کمالے کا ڈیرا کہاں ہے؟ طیفے نے تھانے دار کو جبرو کا خفیہ اڈا بتا دیا۔ وکرم سنگھ بولا، مگر جبرو تو ایک رات سے زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، ہو سکتا ہے وہ پولیس کے پہنچنے تک کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائے۔ ایسا نہیں ہے مہاراج، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس سمے چھپا ہے نا، وہاں وہ 2 دن تک ضرور رہے گا۔ وکرم سنگھ کے پیش نظر دو بہت بڑی اور کھلی حقیقتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ جبرو ڈکیت کے ٹھکانے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ دوسرے، وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ جہاں جبرو روپوش ہے، جنگل کا وہ علاقہ اس قدر دشوار گزار اور خطرناک ہے کہ پولیس پارٹی کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے پورا دن لگ جائے گا۔ اتنی دیر میں جبرو کے مخبر اسے خطرے سے خبردار کر دیں گے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس بات کا بھی غالب امکان تھا کہ اگر پولیس پارٹی جبرو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے کر فائرنگ شروع کرتی ہے تو الٹا پولیس کے آدمی زیادہ تعداد میں مر جائیں گے، کیونکہ جبرو اور اس کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وکرم سنگھ جانتا تھا کہ جب بھی پولیس نے الغار کی، جبرو نے اپنی اندھادھند فائرنگ کر کے سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا۔ وکرم کے پاس جبرو کا آدمی موجود تھا۔ وہ کوئی ایسی ترکیب نکالنا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ جبرو کا ساتھی طیفہ 1 لاکھ کی رقم نہیں چھوڑے گا۔ اب جبکہ وہ تھانے پہنچ گیا ہے تو پولیس کے ساتھ بھی ہر ممکن تعاون کرے گا۔ اس نے طیفے کے لیے چائے اور بسکٹ منگوائے اور باہر چپراسی کو ہدایت کرتی کہ اندر کسی کو نہ آنے دیں۔ طیفہ بولا، صاحب، اگر پولیس پارٹی آج رات 10 بجے کے بعد آ جائے تو میں کھائی کے دوسرے کنارے پر انہیں ماچس جلا کر روشنی دکھاؤں گا۔ کرم سنگھ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا، طیفے، بات ہے کہ ہمارے پاس پولیس کی اتنی نفری نہیں ہے کہ ہم جبرو کو گھیرے میں لے سکیں۔ ہمارے پاس اس سمے اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں سپاہیوں کو لے کر چلا بھی گیا تو بہت ممکن ہے کہ جبرو اور کمالہ فائرنگ کر کے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ پہلے بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں تم 1 لاکھ روپے کے حقدار نہیں ہوگے، کیونکہ محکمے نے انعام کے اعلان میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ انعام صرف اسے ملے گا جو جبرو کو زندہ یا مردہ پکڑوائے گا۔ طیفہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب وہ پولیس کے رحم و کرم پر تھا۔ پولیس سے تعاون نہ کرتا تو نہ صرف یہ کہ 1 لاکھ سے محروم ہو جاتا، بلکہ پولیس اسے گرفتار کر کے 8-10 سال کے لیے قید میں بھی ڈال دیتی۔ وہ جلدی سے بولا، تو پھر آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ہمیں جبرو اور کمالے کو کسی طرح سے اس کے خفیہ اڈے سے باہر نکال کر لانا ہوگا۔ صاحب، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ارے بھائی، اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ترکیب ہم تمہیں بتا دیں گے، باقی ان دونوں کو لانا تمہارا کام ہے۔ کہ میں تمہیں مردوں والا قول دیتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور 1 لاکھ روپے کے انعام کی رقم بھی تمہیں کو ملے گی۔ 1 لاکھ کی رقم نے طیفے کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ خواہ وہ اپنی فلاکت زدہ بہن کی مدد ہی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ رقم کسی حالت میں بھی اب چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھانے دار سے پوچھا، مہاراج، وہ کیا ترکیب ہے؟ ویسے جبرو اور کمالہ بہت چالاک ہیں، اتنی آسانی سے کسی جال میں آنے والے نہیں۔ طیفے، یہ جال ہم نہیں پھیلائیں گے، بلکہ جبرو خود جال پھیلائے گا اور خود ہی اس میں آ کر پھنس جائے گا۔ طیفہ تھانے دار کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تھانے دار نے دھیمی آواز میں طیفے سے جھک کر راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک گفتگو کرتے رہے۔ وکرم سنگھ نے طیفے کو منصوبے کی ایک ایک تفصیل ذہن نشین کرا دی، موقع کا حدود اربہ بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ جب تمام باتیں طے ہو گئیں تو تھانے دار نے طیفے کو واپس روانہ کر دیا۔ جس وقت طیفہ سادھو کے بھیس میں جنگل کے پیچدار خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اڈے پر پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ بھورا پتھروں کے چولہے پر گوشت پکا رہا تھا۔ رحیمہ اور فیروز اس کے پاس بیٹھے بیڑیاں پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کمالہ اور جبرو کچھ فاصلے پر دری پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔
کمالا اپنے ریوالور کو گھما رہا تھا۔ تیفے کو آتا دیکھ کر جبرو سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھنے لگا۔ کمالے نے پوچھا، کیوں تیفے، کیا خبر لائے ہو پولیس کی؟ تیفا قریبی دری پر بیٹھ گیا۔ استاد، بڑی دردناک خبر لایا ہوں۔ کمالا بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں ساکت ہو گیا۔ جبرو نے تیفے کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہوا کیا تیفے؟ استاد، آج میں مکن پور گاؤں کی طرف نکل گیا تھا، وہاں پولیس آئی ہوئی تھی۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ اس گاؤں میں حاجی یعقوب خان مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے، جو پاکستان کے حق میں مسجد میں تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں ہری پرساد نام کا ایک مہاسبائی بدماش بھی رہتا ہے، جس نے صبح صبح حاجی صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں کے مسلمانوں میں سوگ پڑا ہوا ہے۔ جبرو کی آنکھوں میں چنگاریاں سے پھوٹنے لگی۔ کمالے، یہ ظلم ہے، کیا تم اسے برداشت کر لو گے؟ کمالے نے ریوالور کو مٹھی میں زور سے دباتے ہوئے کہا، جبرو، تم یہیں بیٹھو، میں اس کافر کو قتل کر کے ابھی آتا ہوں۔ اس نیک کام میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ جبرو بولا۔ تیفا تھانے دار سے جو پروگرام بنا کر آیا تھا، اس کی روح سے جبرو اور کمالے کو شام کا اندھیرا ہونے کے بعد گاؤں مکن پور میں جانا چاہیے تھا۔ وہ فوراً بولا، استاد، ہمارا وہاں بھی جانا ٹھیک نہیں، پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے۔ جبرو غرا کر بولا، میں پولیس کی نفری اور اسلحے کی کیا پرواہ کرتا ہوں، مگر بدماش ہری پرساد بھی اس وقت وہاں نہیں ہے نا استاد، میں سب پتہ کر آیا ہوں۔ ہندو پولیس محض خانہ پوری کے لیے اسے بلاسپور کے تھانے میں لے گئی ہے۔ مجھے اس کے نوکر نے بتایا ہے کہ ہری پرساد جی شام تک واپس آ جائیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم لوگ شام کو وہاں چلیں، جب تک پولیس بھی تفتیش کی خانہ پوری کر کے واپس جا چکی ہوگی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ پرساد شام تک مکان پر واپس آ جائے گا؟ ہاں استاد جی، میں نے پکا پتہ کر لیا ہے، میں اس کا مکان بھی دکھایا ہوں۔ کمالے نے ریوالور جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم شام کو دھاوا بولیں گے، ہری پرساد کے گھر کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ جبرو نے تیفے سے کہا، میری 303 صاف کر دو۔ اچھا استاد۔ تیفا اٹھ کر ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں بہت سی رائفلیں اور بندوقیں پڑی تھیں۔ اس نے جبرو کی رائفل نکالی اور اس کی صفائی شروع کر دی۔ وہ رائفل میں کوئی خرابی پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر جبرو کسی مہم پر جانے سے پہلے رائفل کو اچھی طرح سے چیک کرتا تھا۔ وہ ایک آدھا فائر بھی کر کے دیکھ لیتا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے رائفل میں کوئی نوکس ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جبرو کی گولیوں سے 2 پولیس والے مارے بھی گئے تو مجھے کیا؟ آخر جبرو کو گرفتار ہونا ہے، کیونکہ تھانے دار وکرم سنگھ نے تیفے کو اپنے جال کا جو نقشہ بتایا تھا وہ اس قدر خطرناک تھا کہ جبرو اور کمالا اس جال میں زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ شام کی آمد تھی کہ جبرو، کمالا، تیفا اور بھورا گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ بھری ہوئی رائفلیں کندھوں پر ڈالی اور شام کے ہلکے اندھیرے میں ہری پرساد سے ایک بے گناہ مسلمان حاجی یعقوب کے خون کا بدلہ لینے مکند پور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ گاؤں میں کوئی شخص حاجی یعقوب خان اور ہری پرساد نام کا نہیں ہے۔ ان کے بجائے تھانے دار وکرم سنگھ کی قیادت میں پولیس کی نفری ان کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھی ہے۔ وہ جنگل سے نکل کر کھیتوں میں آئے تو شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ تیفا ان لوگوں کو جنگل کے اس حصے میں سے گزار کر لے گیا تھا جہاں سے مکن پور کا گاؤں 1.5-2 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ کچھ فاصلے پر مکن پور میں جلتے اکا دکا دیوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ تیفے نے کوشش کی تھی کہ جبرو اور کمالے کے ساتھ بھورا اور رحیمہ نہ آئے، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ دوسری جانب مکن پور میں تھانے دار وکرم سنگھ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ جبرو اور اس کی پارٹی کا استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ پولیس نے مٹی کی ڈھیریوں، جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے مورچے سنبھال رکھے تھے۔ تیفا جبرو اور کمالے کو اسی طرف سے لے کر جا رہا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ جس شخص نے تیفے کو کئی بار موت کے منہ سے نکالا تھا، تیفا آج اپنے اسی محسن کو موت کے منہ میں لے جا رہا تھا۔ جبرو، کمالے اور بھورے میں سے کسی کو ابھی تک ذرا سا بھی شک نہ ہوا تھا۔ بھلا وہ تیفے پر کیسے شک کر سکتے تھے؟ وہ ان کا اپنا آدمی تھا، اس قدر قابل اعتبار اور معتبر کہ وہ اسے پولیس کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ انہیں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک دن تیفا ان کے ساتھ غداری کرے گا اور پولیس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازش کا خطرناک جال تیار کرے گا۔ تیفے نے گرچہ بیوہ بہن کو تباہی سے بچانے کا عذر تراش کر اپنے ضمیر کو خواب آور گولی کھلا دی تھی، لیکن وہ خود بھی انعام کی رقم میں سے 20-25 ہزار روپے لے کر افغانستان کی طرف روپوش ہو جانا چاہتا تھا، اور یہی بات اس کے خواب اور ضمیر کو ابھی تک کچوکے لگا رہی تھی۔ جبرو ابھی مکند پور گاؤں سے دور ہی تھا کہ رات کے بڑھتے پھیلتے اندھیرے میں جھاڑیوں کے عقب سے اچانک ایک آدمی نکل کر سامنے بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، السلام علیکم، اگر تم جبرو یا اس کے آدمی ہو تو میری ایک ضروری بات سنو۔
جبرو اور کمالا آگے تھے، طیفہ اور بھولا ان کے پیچھے تھے۔ اندھیرے میں اجنبی آدمی کی سفید پگڑی اور اٹھے ہوئے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے۔ سلام کے جواب میں جبرو کے منہ سے بے اختیار وعلیکم السلام نکل گیا۔ اس نے گھوڑا روکا۔ تم کون ہو اور جبرو کو کیا ضروری بات بتانا چاہتے ہو؟ اجنبی کی عمر 50 کے قریب تھی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی۔ جبرو سے کہو کہ آج کی رات گاؤں کی طرف نہ جائے، تھانے دار پولیس کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ طیفے کو پسینہ آ گیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا، استاد، مجھے تو یہ بھی پولیس کا مخبر لگتا ہے۔ جبرو آنکھیں سکیڑے غور سے اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ رائفل کی نالی اپنے آپ اوپر اٹھائی۔ کمالے نے اس آدمی سے پوچھا، تمہیں کس نے بھیجا؟ صاف صاف بتاؤ، نہیں تو تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ طیفے نے اجنبی کی طرف رائفل تان لی۔ جبرو نے طیفے کو اشارے سے رائفل کی نالی نیچے کرنے کو کہا۔ اجنبی بولا، میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، پاکستان کا پرستار اور مسلم لیگ کا خادم ہوں۔ میں نے اندھیرے میں پولیس کو گاؤں کے مکانوں میں مورچے لگاتے دیکھا تو ایک آدمی سے پتہ کرایا۔ معلوم ہو کہ پولیس پارٹی جبرو کے انتظار میں ہے۔ جبرو سچا مسلمان ہے، وہ علاقے کے مسلمانوں کی عزتوں کا محافظ ہے۔ میں کب سے یہاں اس کی راہ دیکھ رہا ہوں، اسے جا کر کہو کہ ادھر مت آئے۔ جبرو بولا، مگر جبرو کو اس گاؤں کے ہندو مہاسبائی بدماش ہری پرساد سے حاجی یعقوب کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، کون ہری پرساد اور کون حاجی یعقوب خان؟ ارے اس گاؤں میں اس نام کے کوئی آدمی نہیں رہتے اور نہ ہی کسی کا قتل ہوا ہے۔ ہاں ہمیں ہندو دھمکیاں ضرور دیتے رہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا نعرہ لگایا تو گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ طیفہ سن ہو کر رہ گیا، مگر وہ یار آدمی تھا، فوراً بولا، استاد، مجھے یہ کوئی گہری چال لگتی ہے، اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جبرو چپ رہا۔ کمالے نے طیفے سے پوچھا، مگر تم تو کہتے تھے کہ گاؤں میں حاجی یعقوب خان نام کے ایک بزرگ مسلم لیگی کو ہندو مہاسبائی گنڈے ہری پرساد نے قتل کرا دیا ہے۔ طیفہ بڑے اعتماد سے بولا، میری اطلاع پہلے کبھی غلط ہوئی ہے کمالے؟ میں نے ٹھیک اطلاع دی تھی، حاجی یعقوب کو ہری پرساد نے قتل کرایا ہے۔ یہ آدمی کو جعلساز لگتا ہے، اسے پولیس نے ہمیں باتوں میں لگانے کے لیے بھیجا ہوگا۔ پھر وہ جبرو کی طرف دیکھ کر بولا، استاد، ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہری پرساد سے انتقام لینے کے لیے گاؤں میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، وہ آج اپنے مکان پر ہی ہے۔ اس پر اجنبی نے قسم کھا کر کہا، ہمارے گاؤں میں اس نام کا کوئی ہندو مہاسبائی غنڈہ نہیں ہے، خدا کے واسطے واپس چلے جاؤ، پولیس بندوق کے لیے بھاری نفری کے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم جبرو ہو؟ جبرو نے دیہاتی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، چاچا، تم واپس گاؤں جاؤ۔ کمالے، گھوڑوں کا رخ واپس موڑ دو۔ انہوں نے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر ان کا رخ واپس جنگل کی طرف کر دیا۔ جبرو اور کمالا آگے گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جبرو اپنے گھوڑے کو کمالے کے قریب لے آیا اور بولا، طیفے کو اپنی نگاہ میں رکھنا۔ کمالا سمجھ گیا کہ جبرو کیا سوچ رہا ہے۔ طیفہ اس وقت ان کے پیچھے بھورے کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ کمالے نے گھوڑے کو آہستہ کیا اور ان دونوں کے پیچھے آ گیا، پھر بولا، بھورے، گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ، پولیس کا خطرہ ہے پیچھے۔ اصل میں وہ طیفے کو اپنے آگے آگے چلانا چاہتا تھا۔ طیفہ اپنے طور پر اس لیے مطمئن تھا کہ جبرو اور کمالے کے پاس اسے پولیس کا مخبر ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان ضرور تھا، کیونکہ پولیس پارٹی اب جبرو کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی اور 1,00,000 روپے کا نام طیفے سے دور ہو گیا تھا۔ جنگل سے گزر کر جب وہ لوگ واپس اپنے اڈے پر پہنچے تو جبرو نے طیفے کو بلا کر ڈانٹا، آئندہ کبھی کو غلط اطلاع مت دینا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پولیس چھاپا مارنے والی تھی اور وہ بوڑھا دیہاتی کیا کہہ رہا تھا کہ حاجی یعقوب خان نام کا کوئی آدمی گاؤں میں نہیں رہتا۔ جبرو جان بوجھ کر طیفے کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہتا تھا، اسے طیفے پر شبہ ہو گیا تھا۔ طیفے نے فوراً اس اجنبی دیہاتی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ارے استاد، وہ تو کوئی پاگل آدمی لگتا تھا، تم نے خامخواہ اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ بھلا پہلے کبھی میری کوئی اطلاع غلط نکلی کیا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی ہری پرساد کا تھا، اسے پتا چل گیا ہوگا کہ جبرو اس کے مکان پر دھاوا بولنے والا ہے، ممکن ہے اسی نے پولیس کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا ہو۔ جبرو نے کہا، اگر ہری پرساد جانتا تھا کہ پولیس اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے تو پھر اسے اپنے آدمی کو بھیج کر ہمیں واپس بھجوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے استاد کہ تمہاری ہر طرف دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ہری پرساد خوب جانتا تھا کہ پولیس پارٹی کے باوجود تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے، پولیس اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ کمالا قریب بیٹھا خاموشی سے سگریٹ پیتے ہوئے طیفے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دھیمی لالٹین زمین پر پڑی تھی، اس کی مدھم روشنی میں جبرو کا چہرہ پتھر کی طرح ساکت لگ رہا تھا۔ اس نے طیفے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دبایا، پھر نرم لہجے میں بولا، جو ہوا سو ہوا، اسے گولی مارو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، آئندہ صحیح خبر لائے کرو۔ دیکھو، تمہارے سوا کسی اور پر اعتبار کر کے
گاؤں میں پولیس کی سرگرمیوں کی رپورٹ لانے کے لیے میں نہیں بھیج سکتا کسی کو. تم اس کام میں ماہر ہو گئے ہو، اب زیادہ چوکس رہا کرو. پھر اس نے بھورے کو آواز دی، چاچا سامان بنواؤ، ہمیں اسی وقت یہاں سے کوچ کرنا ہوگا. جبرو کے آدمیوں نے اسی وقت تمبو اور سامان وغیرہ گھوڑوں پر لادا اور جبرو ڈکیت کا یہ مختصر گروہ کھڈ نالوں اور گہری کھائیوں کو عبور کرتا ہوا پشچمی پہاڑیوں کی طرف نکل گیا. آدھی رات کو انہوں نے ایک گہری کھڈ کو پار کر کے دوسری جانب ایک باہر کو نکلی ہوئی چٹان کے نشیب میں ڈیرا جما لیا. یہاں سے نیچے وادی میں چاروں طرف نگرانی کی جا سکتی تھی. بھورے نے دوپہر کو سالن پکایا اور روٹی سب میں تقسیم کی. کھانا کھا کر سب سو گئے. صرف کمالا اور جبرو جاگ رہے تھے. انہوں نے خود پہرا دینے کی پیشکش کی تھی. تیفا چھوٹی چھولداری کے اندر گھی کے کنستر کے پاس زمین پر چادر اڑے لیٹا ہوا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اب اسے کافی فاصلہ طے کر کے بلاسپور کے تھانے دار وکرم سنگھ کے پاس جانا پڑے گا. وکرم کو یقیناً سخت مایوسی ہوئی ہوگی، مگر وہ اسے کہہ دے گا کہ گاؤں کے ایک آدمی نے مخبری کر دی تھی اور جبرو گاؤں کے قریب آ کر واپس لوٹ گیا تھا. دوسری طرف جبرو کھڈ کے کنارے کمالے کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا. وہ سرگوشی میں بول رہے تھے، جبرو تمہیں تو شک ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تیفا غدار ہے. وہ انعام کے لالچ میں پولیس کے ساتھ مل گیا ہے اور آج اس نے ہمیں مروانے کے لیے جال بچھایا تھا. میں تو کہتا ہوں اسے ابھی ٹھکانے لگا دینا چاہیے. یار کمالے، شک تو مجھے بھی ہے، لیکن جب تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملتا میری رائفل تیفے کی کھوپڑی نہیں اڑائے گی. وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے، مجھے ثبوت چاہیے. تم ثبوت کا انتظار کرتے رہو گے اور یہ آدمی ہمیں پکڑوا دے گا، کیونکہ تم نے اسے دوبارہ دیہات میں جا کر رپورٹیں لانے کی اجازت دے دی ہے. یہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے. اگر تیفا واقعی پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ پولیس سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ارے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ پولیس سے مل کر آ رہا ہے؟ بھورا اس کا پیچھا کرے گا. میں اسے ساری بات سمجھا کر تیفے کے تعاقب میں بھیجوں گا. بھورا ہمارا بزرگ ہے اور انتہائی معتبر آدمی بھی ہے، اور اگر اس استثنا میں تیفا پولیس کو ہمارے ٹھکانے پر بھیج سکتا ہے، یاد رکھو اس بار پولیس کی بھاری نفری ہمارے گرد گھیرا ڈال دے گی. اس کا علاج بھی میرے پاس ہے. ہم ہر رات اپنی کمین کا بدل لیا کریں گے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا ہے. تم دیکھتے رہو. اگر تیفا غدار ہے تو پھر وہ جبرو کے انتقام سے بچ نہیں سکے گا. صبح ہوئی تو جبرو نے اپنی اسکیم کے مطابق تیفے کو سراغ رسانی پر دیہات میں بھیجنے کے لیے تیار کروایا. آج تیفے نے لکڑہارے کا بھیس بدلا. وہ خود بھی جانا چاہتا تھا. وکرم سنگھ سے رات والے واقعے کی وضاحت کرنی تھی اور کسی دوسرے منصوبے پر غور کرنا تھا. تیفا جانے لگا تو جبرو نے ایک طرف لے جا کر راستداری سے اسے بتایا، چونکہ پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے میں احتیاط کے طور پر یہ ڈیرا بھی بدل رہا ہوں. لیکن ہم جہاں بھی نیا ڈیرا لگائیں گے بھورا یہاں پہنچ کر تمہیں بتا دے گا. جب تم واپس آؤ گے تو بھورا تمہیں اسی جگہ ملے گا. پھر وہ تمہیں اپنے ساتھ نئے ڈیرے پر لے آئے گا. جبرو نے قصدن زور دیتے ہوئے تیفے کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کی نقل و حرکت کی مکمل رپورٹ لائے تاکہ وہ اس کی روشنی میں آئندہ کسی بڑے ڈاکے کا پروگرام بنا سکے. جبرو نے تیفے کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس راشن بھی ختم ہونے والا ہے اور انہیں راشن کے لیے بھی کسی ساہوکار کے ہاں دھاوا بولنا پڑے گا. تیفا خوش تھا کہ جبرو کو اس پر شک نہیں ہوا اور وہ اب بھی اس کو اپنا وفادار ساتھی تصور کر رہا ہے. تیفے کے لیے بڑی نیک فال تھی، ورنہ اس اجنبی دیہاتی نے تو اس کا بنا بنائے کھیل بگاڑ دیا تھا. دوسری طرف جبرو نے بھی ساری اسکیم تیار کر رکھی تھی. ادھر تیفا لکڑہارے کے بھیس میں کلہاڑی کندھے پر رکھ کے جنگل میں اترا اور اس کے تھوڑی دیر بعد جبرو نے بھورے کو ایک طرف لے جا کر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا. اس نے بھورے کو ساری بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دی تھی. بھورا عام دیہاتی کے کپڑوں میں تھا، صرف اس نے اپنے منہ سر پر کھیس لپیٹ رکھا تھا. وہ اس جنگل کا بھیدی تھا. تیفے کی طرح وہ بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا، جنگل کے ایک ایک راستے سے واقف تھا. اس نے اپنے اور تیفے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا کہ وہ اس کی نگاہ میں رہے اور اگر کبھی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھے تو بھورا اسے نظر نہ آئے. تیفا جنگل میں ایک مختصر راستے پر چل رہا تھا، پھر بھی اسے ایک لمبا چکر کاٹ کر بلاسپور گاؤں کے پولیس اسٹیشن تک پہنچنا تھا. راستے میں کوئی موڑ گھومتے ہوئے تیفا مڑ کر دیکھ لیتا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کرا، لیکن بھورا بھی غافل نہیں تھا. جو ہی وہ محسوس کرتا کہ تیفا موڑ گھومنے والا ہے تو وہ پہلے کسی درخت یا جھاڑی کی اوٹ میں ہو جاتا. ایک پستول تیفے کے پاس تھا اور ایک ریوالور بھورے نے بھی اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا تھا. جنگل میں دو ایک ترائیاں عبور کرنے کے بعد بھورے نے اندازہ لگا لیا کہ تیفا بلاسپور کی طرف جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا. جب گھنا جنگل ختم ہو گیا اور کھیت شروع ہو گئے تو تیفے نے بلاسپور کا رخ پکڑ لیا، جس کے اونچے نیچے مکان دن کی روشنی میں دور سے دکھائی دے رہے تھے. اب بھورے کو احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ راستہ میدانی تھا اور وہ دیکھا جا سکتا تھا. چنانچہ وہ اونچی فصل کی آڑ لے کر تیفے کا تعاقب کرنے لگا. تیفے نے ایک نگاہ پیچھے ڈالی.
اسے سوائے کھیتوں میں کام کرتے کسانوں کے اور کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا۔ اس نے کلہاڑی کو اس طرح اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیا جس طرح لوگ سوٹی یا چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ وہ قصبے کے واحد بازار میں داخل ہو گیا۔ تھانہ اسی بازار کے آخری کونے پر تھا۔ بھورا قصبے کے گلی کوچوں سے واقف تھا۔ وہ تیز تیز چلتا بازار کے آخری کونے میں تھانے سے 50-60 قدم کے فاصلے پر پیپل کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر یوں بیٹھ کر جیسے سستا رہا۔ اس کی آنکھیں تھانے کے دروازے پر لگی تھی جہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اتنے میں سے دور سے طیفہ آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ وہ تھانے کے چھوٹے سے گیٹ پر آ کر رک گیا اور پہرے پر کھڑے سپاہی سے باتیں کرنے لگا۔ بھورا سب دیکھ رہا تھا۔ سپاہی نے طیفے کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور طیفہ جلدی سے تھانے میں داخل ہو گیا۔ جبرو نے بھورے کو یہی معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ طیفہ غدار ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر جبرو اور اس کے گروہ کے آدمیوں کو پکڑوانے کی سازش کر رہا ہے۔ بھورے کو غصہ آ رہا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ گزشتہ رات ایک شریف دیہاتی کے راستے میں خبردار کر دینے سے وہ لوگ پولیس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچ گئے تھے، ورنہ طیفے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھورا آہستہ سے اٹھا اور دوسرے راستے سے گزر کر قصبے سے باہر نکل گیا۔ کھیتوں میں وہ اپنی چال بدل کر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے بھورے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ یہ جنگل اس قدر پیچیدہ اور دشوار گزار تھا کہ طیفے اور بھورے میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں لایا تھا۔ دوپہر کے بعد بھورا جبرو کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ رحیمہ گوشت پکانے کے بعد کنالی میں آٹا گوندھ رہا تھا۔ جبرو اور کمالہ کچھ فاصلے پر چٹان کی اوٹ میں بیٹھے جنگل میں سے آنے والے راستے کو تک رہے تھے۔ بھورے کو آتے دیکھ کر جبرو نے کمالے سے کہا، چاچا آ گیا، فیروز اور رحیمے سے کہو کہ ہم ٹھکانہ بدل رہے ہیں۔ کمالے نے اسی وقت فیروز اور رحیمے کو جا کر ہدایت کی کہ سامان بوروں میں بند کرو اور تمبو سمیٹو، ہم دوسری وادی والی پہاڑی پر جا رہے ہیں۔ رحیمے نے آٹے کی کنالی وہیں چھوڑی اور فیروز کے ساتھ مل کر سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ کمالہ جبرو کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھورا بھی پہنچ گیا۔ اس نے آتے جبرو کو بتا دیا کہ طیفہ بلاسپور کے تھانے میں گیا ہے۔ کمالے نے طیفے کو ایک موٹی سی گالی دی اور رائفل پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، جبرو، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ مل گیا۔ بولو میرے دوست، اب تمہیں اور کیا ثبوت چاہیے؟ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا اور بھورے سے بولا، چاچا سامان گھوڑوں پر لدوا دو۔ 15-20 منٹ بعد پانچوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار اپنے نئے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ان جنگلوں کا بھیدی بھورا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آگے وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ آ گیا۔ جبرو نے وہاں رک کر دونوں جانب کی پہاڑیوں کو غور سے دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی انتہائی خطرناک اسکیم ہے۔ اس نے بھورے سے کہا، چاچا میں اور کمالہ اس پہاڑی کی چوٹی پر ٹھہریں گے، رحیمہ اور فیروز سامنے والی پہاڑی کے اوپر مورچے بنائیں گے۔ کمالہ نے جبرو کی طرف حیرت سے دیکھا، ہمیں الگ الگ پہاڑیوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے جبرو؟ یہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، مگر پہلے ہم اس تنگ درے میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ چاچا جلدی سے روٹی لے، بڑی بھوک لگی ہے۔ کھانے کے دوران جبرو نے اپنے ساتھیوں کو اپنی ساری ترکیب سمجھا دی۔ کھانے کے بعد انہوں نے درے میں ہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر جب دن ڈھلنے لگا تو جبرو نے بھورے کے پاس جا کر کہا، چاچا تو واپس پرانے ڈیرے پر جا کر چھپ جا، طیفہ وہیں آئے گا۔ اچھی طرح سے اطمینان کر لینا کہ اس کے پیچھے کو پولیس پارٹی تو نہیں آ رہی۔ جب تمہیں تسلی ہو جائے تو طیفے کو ساتھ لے کر یہاں آ جانا۔ بھورا اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ پرانے ڈیرے پر پہنچ کر وہ اصل جگہ سے ہٹ کر ایک چٹان کی آڑ میں گھوڑے سے اتر پڑا۔ اسے ایک پتھر سے باندھا اور خود اس پتلی پگڈنڈی پر نظر جما کر بیٹھ گیا جو نیچے جنگل میں سے نکل کر پہاڑی کے اوپر پرانے اڈے کی طرف آتی تھی۔ طیفے کو اس پگڈنڈی پر سے گزر کر اوپر آنا تھا۔ سورج غروب ہونے لگا۔ طیفہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بھورا اپنی جگہ بیٹھا بیڑیاں پھونکتا رہا۔ اچانک اسے ایک آدمی کلہاڑی کندھے پر رکھے درختوں میں سے نکلتا نظر آیا۔ بھورا نے غور سے دیکھا، وہ طیفہ ہی تھا۔ طیفہ آرام آرام سے پگڈنڈی کی چڑھائی چڑھتا پرانے ڈیرے کی طرف آ رہا تھا۔ بھورے نے محسوس کیا کہ طیفے نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا تھا کہ طیفہ اپنے ساتھ پولیس نہیں لایا۔ بھورا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس نے طیفے کو دیکھا کہ پرانے اڈے پر آ کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ وہ بھورے کو ڈھونڈ رہا تھا جس کے بارے میں جبرو نے اسے کہا تھا کہ بھورا اس کا وہیں انتظار کرے گا۔ بھورا برابر جنگل کے نشیب میں نظریں جمائے ہوا تھا۔ جب اسے کافی حد تک اطمینان ہو گیا کہ کم از کم اس وقت تک پولیس پارٹی جنگل میں نہیں پہنچی تو وہ چٹان کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ طیفہ اس سے کوئی 200 فٹ اوپر تھا۔ بھورے نے طیفے کو آواز دی کہ نیچے آ جا۔ طیفے نے بھورے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جبرو سے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے آ گیا۔ چاچا تمہیں تو اوپر اڈے پر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ چاچا کہاں چلا گیا۔
तीफे भाई, ये कमबख्त घोड़ा एन वक्त पर आकर ऐसी जगह रुकाड़ा कि मुझे लामोहला इसी जगह रुकना पड़ा। चलो नए ठिकाने पर चलते हैं। और हाँ, रिपोर्ट क्या लाए हो भाई? तीफे ने हाथ झटके। अरे चाचा, रिपोर्ट क्या होगी? पुलिस तो हमसे खौफ खाए हुए है। भीगी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही साली। बेचारे मुसलमानों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। कहीं पुलिस इधर का रुख तो नहीं कर रही? अरे चाचा, पुलिस को यहाँ आकर बढ़ना है क्या? हमारे जबरू और दादा के नाम से तो अंग्रेजों का भी दम निकलने लगा है। अब अंग्रेज डीएसपी भी इस केस से कतराता है। वैसे चाचा, नया अड्डा कहाँ बनाया है? तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ प्यारे। आओ मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। हमें वो सामने वाली वादी में जाना है। सामने वाली वादी में जबरू और कमाला उसकी राह देख रहे थे। कमाले ने अपनी गन लोड करके उसका सेफ्टी कैच खींच रखा था। जबरू किसी गहरी सोच में गुम था। तीफ आया तो जबरू ने उसे अपने पास बिठा लिया और पहली बात यह पूछी कि उसने खाना खाया है। तीफे ने हंसकर कहा, उस्ताद, गांव के तंदूर पर ही खा लिया था। जबरू ने एक सेकंड में अपनी राइफल की नाली तीफे की गर्दन से लगा दी और दांत पीसकर बोला, खाना तंदूर पर खाया था या बिलासपुर के थानेदार विक्रम सिंह ने तुझे खिलाया? तीफे के पैरों तले जमीन निकल गई। कमाला गरज कर बोला, जबरू, तुम पर हट जाओ। इस गद्दार को मैं खत्म करूंगा। रहीमा और फिरोज भी वहां आ गए। ये लोग दर्रे में एक चट्टान के पीछे जमा थे। शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। तीफा जबरू के कदमों में गिर पड़ा। उसने इसी में आफिया समझी कि अब अपने जुर्म को तस्लीम कर ले। उस्ताद, मेरा गुनाह बख्श दे। बहन की गुर्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जबरू ने पांव पीछे खींच लिए। कमाले ने तैश में आकर तीफे के पेट में इतने जोर की लात मारी कि वो दोहरा होकर कराहने और माफिया मांगने लगा। वो बार बार जबरू से कह रहा था, उस्ताद, मेरा गुनाह माफ कर दे। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बीमार बहन के वास्ते किया था। कमाला उसे गोली मारने लगा था कि जबरू ने रोक दिया। नहीं कमाले, अभी नहीं। मौत तीफे के सर पे नाच रही थी। खौफ से उसका हला खुश्क हो गया था। वो हाथ जोड़े जमीन पर बैठा जबरू से रहम की भीख मांग रहा था। उसने जल्दी जल्दी टूटे फूटे लफ्जों में सारी दर्द भरी कहानी बयान कर दी कि किस तरह वो अपनी बहन से मिलने गया तो उसकी हालत देखी नहीं गई। वो बेवा हो चुकी है, गांव के बर्तन मांझ कर बच्चों का पेट पाल रही है। वो टीबी के मोहलिक मर्ज में मुब्तला है। कमाले चिल्ला कर बोला, जबरू, ये झूठ बोल रहा है। कमाले ने भूरे की तरफ देखकर कहा, चाचा, तुम तीफे के गिराई हो, क्या सच कह रहा है? भूरे ने अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, गांव में इसकी एक बेवा बहन रहती तो जरूर है। उसके खाविंद को फालिज मार गया है। मगर उस्ताद, इसकी बहन और माँ बाप करीब नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करें, उन्हें मौत के मुंह में झोंक दें। फिरोज ने भी भूरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, चाचा ठीक कहता उस्ताद। यूं तो मेरी भी एक बेवा बहन कानपुर में गुर्बत के दिन गुजार रही है, पर मैं तो कभी गद्दारी ना करूं। कमाला बोला, जबरू, इसे खत्म कर दो। ये हमारी आस्तीन का सांप है। इसने हम सबको फांसी पर लटकाने की साजिश की थी। तुम पीछे हट जाओ। तीफा जबरू के कदमों में गिर पड़ा। जबरू पीछे हट गया। उसने कमाले को गोली चलाने से एक बार फिर रोक दिया। हकीकत तो यह थी कि जबरू को अपनी इकलौती बहन याद आ गई थी, जो अमृतसर के कब्रिस्तान में दफन थी और जिसकी कब्र भी जबरू को देखनी नसीब नहीं हुई थी। तीफा उसके पांव पर सिजदे में गिरा हुआ था। जबरू ने उसे गर्दन से पकड़कर पीछे को धक्का दिया। तीफा चट्टान की दीवार के साथ जा लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जबरू ने अपनी गन की नाल उसके सीने पर लगा दी। सच सच बता, तो पुलिस के साथ मिलकर क्या घी खिचड़ी पका कर आया है? याद रखना, अगर झूठ बोला ना तो मैं तेरी बहन और उसके बच्चों को अगवा करके यहाँ लाऊंगा और तेरी आंखों के सामने उन्हें कत्ल करूंगा। उसके बाद तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। खुदा गवाह उस्ताद, मैंने पुलिस के साथ कोई मामला तय नहीं किया। कमाला चीखा, जबरू, तू इसका लिहाज किस लिए कर रहा है? तू हम सबको मरवाएगा इसे जिंदा छोड़कर। खामोश रह कमाले, तेरा बीच में बोलने का काम नहीं है। हाँ तो तीफे, थानेदार से तू क्या बात करके आया है? तीफे ने कुर्ते के दामन से आंखें पोंछते हुए कहा, थानेदार विक्रम सिंह अपनी चाल में कामयाब न होने पर मुझे कोसने लगा था। उसने भारी नफरी जमा कर रखी है। वो फौज की मदद से इस इलाके पर हल्ला बोलना चाहता है। कमाने ने तीफे को गाली दी, अगर वो शरीफ आदमी हमें वक्त पर खबरदार ना करता ना तो तूने तो हम सबकी लाशें लगा देनी थी कल रात। जबरू तीफे के साथ सामने पत्थर पर बैठ गया। उसने गहरे और पुरएतमाद लहजे में कहा, तीफे, अब ये तेरा काम है कि अभी यहाँ से वापस बिलासपुर थाने में जा और थानेदार विक्रम सिंह को जाकर खबर कर दे
کہ جبرو اور اس کا گروہ اس جگہ پہاڑی کے پار چھپا ہوا ہے اور کم از کم 2 دن تک اسی جگہ پر ٹکا رہے گا۔ وکرم کو بتا کہ جبرو کے ساتھ 50-60 کے قریب ڈاکو ہیں۔ وکرم سنگھ کو پولیس کی نفری کے ساتھ یہاں گھیر کر لا، آگے ہم جانا اور ہمارا کام۔ اگر تو کل دن کے وقت اسے یہاں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو تیری گاؤں والی بہن اور اس کے بچوں کو اسی جگہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو پرسوں آ کر یہاں سے اپنی بہن اور بچوں کی لاش اٹھا کر لے جانا۔ بھورا تیری بہن کے گھر کا پتہ جانتا ہے، میں بھی اسے تیری بہن کے گھر کی طرف روانہ کرتا ہوں کہ وہ انہیں اغوا کر کے یہاں لے آئے۔ اب تو واپس بلاسپور کی طرف روانہ ہو جا، رات کا کھانا تھانے دار وکرم سنگھ کے ساتھ ہی کھانا۔ لطیفہ جبرو کا منہ تکنے لگا، اس نے ہاتھ جوڑے۔ استاد، میری بہن اور اس کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ جبرو نے ایک زوردار تماچا لطیفے کے جبڑے پہ دے مارا۔ وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ حرام زادے، بہن اور اس کے بچوں کا اتنے خیال ہے تو وکرم سنگھ کو پولیس کے ساتھ یہاں لے کر آ۔ اپنے ساتھیوں کو تو مروانے کے لیے تو بہت جلدی تیار ہو گیا تھا، اب پولیس کو گھیر کر یہاں نہیں لا سکتا؟ وہ لوگ تیرا اعتبار ضرور کریں گے۔ جبرو نے رائفل اٹھا کر بھورے کو حکم دیا، چاچا آدمی ساتھ لے جا اور ابھی اس کمینے کے گاؤں جا کر اس کی بہن اور اس کے بچوں کو اٹھا کر یہاں لے آ۔ لطیفہ ہاتھ باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن کو معاف کر دو استاد، میں جاتا ہوں بلاسپور، ابھی جاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کل دن میں پولیس کو گھیر کر اس درے میں لے آؤں گا۔ جبرو نے اس کے منہ پر ایک اور تماچا مارا۔ اگر تو نے پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ بتایا نا تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھ، نہ تیری بہن بچے گی اور نہ اس کے بچے۔ چل اب یہاں سے دفع ہو جا بلاسپور، ہم کل تیرا اور پولیس کا اسی جگہ انتظار کریں گے۔ تیرا کام یہ ہوگا کہ پولیس کو اس درے تک لا کر خود ایک طرف ہٹ جائے۔ چل دفع ہو جا۔ لطیفے نے جھک کر سلام کیا اور بولا، بھورے چاچا کو میری بہن کے پاس مت بھیجنا استاد۔ کمارا تڑپ کر بولا، سور کی اولاد، بھورا چاچا تیرے بلاسپور پہنچنے سے پہلے پہلے تیری بہن کے گاؤں پہنچ کر اسے بچوں سمیت اغوا کر چکا ہوگا۔ جبرو گرج کر بولا، کمالا ٹھیک کہتا ہے، اور بھورے کو اسی وقت لطیفے کی بہن کے گاؤں جانے کا حکم صادر کر دیا۔ بھورا جبرو کی چال سمجھ گیا تھا، اس نے اسی وقت رحیمیں اور فیروز کو ساتھ لیا۔ تینوں گھوڑوں پر بیٹھے اور درے کی دوسری جانب روانہ ہو گئے۔ لطیفہ انہیں حسرت سے دیکھنے لگا اور پھر خود بھی تیز تیز قدموں سے پہاڑی کی دوسری طرف اتر گیا۔ وہ جبرو کے مزاج اور اس کی خصلت کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ اس پر ہی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جبرو نے اسے گولی نہیں ماری۔ اب اسے امید سی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اس نے جبرو کے حکم کے مطابق عمل کیا تو وہ نہ صرف اس کی بہن اور اس کے بچوں کو ہلاک نہیں کرے گا بلکہ اس کی بھی جاں بخشی کر دے گا۔ بہرحال ابھی اسے اپنی بہن اور بچوں کو موت کے منہ سے بچانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پولیس کو پہاڑی درے تک نہ لا سکا تو جبرو بہن اور بچوں کا خون کر دے گا۔ جبرو جیسے ڈکیت سے پھر وہ اپنی بہن کو اور پھر اس کے بچوں کو اور خود کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر وہ اپنی بہن کو لے کر پاتال میں بھی چلا جائے گا نا تو جبرو وہاں بھی پہنچ کر ان کو چھلنی کر دے گا۔ لطیفے کو وکرم سنگھ نے یہی کہا تھا کہ وہ جا کر جبرو کے تازہ ٹھکانے کی خبر لائے اور کسی طرح جبرو اور اس کے ساتھیوں کو اس عمل پر آمادہ کر لے کہ وہ اپنے نئے ٹھکانے پر 2-1 روز تک ٹکے رہیں تاکہ پولیس اپنی بھاری تعداد اور نفری کی وجہ سے ڈاکوؤں پر بے خبری میں حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ جبرو نے بھی لطیفے کو یہی پیغام دے کر تھانے دار کی طرف روانہ کیا تھا۔ لطیفہ آدھی رات کے بعد بلاسپور پہنچ گیا، مگر وہ کھیتوں میں ایک جگہ لیٹ گیا۔ وہ صبح کے وقت تھانے جانا چاہتا تھا، اسے طرح طرح کے خیالات نے گھیر رکھا تھا۔ ساری غداری اس نے بہن اور اس کے بچوں کی زندگی سنوارنے کی خاطر کی تھی اور اب بھی اسے اپنی بہن کا ہی خیال آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ لطیفے کا دل زور سے دھڑکنے لگا، کہیں دن زیادہ تو نہیں گزر گیا۔ اس نے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، نہیں، ابھی سورج کو نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ لطیفے نے خدا کا شکر ادا کیا اور سیدھا بلاسپور تھانے جا پہنچا۔ وکرم سنگھ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ لطیفے نے حوالدار ٹیکا رام سے کہا کہ جس طرح ہو سکے مجھے وکرم سنگھ جی کے پاس پہنچا دو، ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حوالدار ٹیکا رام جانتا تھا کہ لطیفہ جبرو ڈاکو کی مخبری کرتا ہے۔ اسی وقت اسے اپنے ساتھ وکرم سنگھ کے گھر لے گیا۔ وکرم ناشتہ کر رہا تھا۔ لطیفے کو دیکھا تو ٹیکا رام کو فوراً واپس بھیجا اور لطیفے کو اپنے سامنے چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیر تو ہے نا، تم اس سمے کیسے آ گئے؟ مہاراج، بڑا سنہرا موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر جبرو اور کمالا آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے کبھی، کیونکہ وہ کل صبح صبح یہاں سے نکل کر آزاد قبائلی علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ وکرم سنگھ آزاد علاقے کا نام سن کر چونک پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ آزاد قبائلی علاقے میں جو مجرم بھی جاتا ہے اسے پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا۔
उसने चाय की प्याली वापस रखी और तौलिए से मुंह पोंछते हुए बोला, जबरू और उसके साथी इस समय कहाँ है? टीफे ने बताया कि जबरू, कमाला और उसके बाकी साथी इस वक्त फला पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और आज का सारा दिन और सारी रात उसी जगह ठहरेंगे। कल सुबह सुबह वहां से निकल जाएंगे। जनाबे आली, मैं बड़ी मुश्किल से निकलकर आपको ये इत्तला देने आया हूँ। जबरू मुझे सुराग रसानी पर भेजना नहीं चाहता था, मगर मैंने बहाना बनाया कि मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे शुबा है कि पुलिस आस पास गश्त कर रही है। चनाचा मैं आपको खबर देने के लिए आ गया हूँ। ओके, मैं तुम्हारे साथ अपना एक आदमी भेजता हूँ। उसे तुम वो जगह दिखा दो जहाँ इस समय जबरू और उसके साथी पना लिए हुए हैं। मैं 3 दिन में पुलिस पार्टी तैयार कर लेता हूँ। विक्रम सिंह ने उसी वक्त तीफे के साथ अपना एक आदमी कर दिया, जिसे लेकर तीफा जबरू के अड्डे की जानिब रवाना हो गया। उसके जाती थानेदार ने 2 आदमियों को सिपाहियों की मजीद नफरी हासिल करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ा दिया। 2 घंटे बाद वो मुखबिर भी वापस आ गए, जिसको थानेदार ने तीफे के साथ रवाना किया था। तीफे ने उसे दर्रे से निस फरलांग के फासले पर से वो पहाड़ी दिखाई जिसकी दूसरी जानिब जबरू अपने साथियों के हमरा मौजूद था। मुखबिर ने वापस पहुंचकर थानेदार को सारा महल वकूअ तफसील से बयान कर दिया। थानेदार ने उसी वक्त 2 लारियों में पुलिस को भरा और जबरू के अड्डे की तरफ चल पड़ा। तीफा उस वक्त जबरू के पास ही बैठा था। उसने जबरू को बताया कि पुलिस पार्टी थानेदार विक्रम सिंह की क़यादत में छापा मारने के लिए चली आ रही है। कमाले ने जबरू को एक तरफ ले जाकर उसके कान में कुछ कहा। जबरू ने इस बात में सर हिलाया। कमाले ने उसी वक्त तीफे के दोनों हाथ पैर मजबूती के साथ रस्सी से बांध दिए और उसकी गर्दन पर मुक्का मारकर बोला, नमक हराम, यहाँ खामोशी से बैठा रहे। जबरू ने फौरन दर्रे की दोनों जानिब टीलों पर अपने आदमियों को पहुंचा दिया। एक टीले की चोटी पर कमाले और फिरोज ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे टीले पर जबरू बूरे और रहीमे को साथ लेकर बैठ गया। भरी हुई फालतू राइफलें भी उन्होंने साथ ही रख ली थी। सबकी नजरें उस छोटी सी पगडंडी पर जमी हुई थी, जो घने जंगल में से निकलकर ऊपर टीलों की तरफ आती थी। जिस टीले की तीफे ने निशानदेही कराई थी, उस तक पहुंचने के लिए पुलिस की नफरी का दर्रे में से गुजरना जरूरी था। यही वो लम्हा था जिसका जबरू को इंतजार था। फिर अचानक दूर नीचे दरख्तों के अकब में लारियों के इंजन की हल्की सी गूंज सुनाई दी और फिर रुक गई। जबरू ने सीटी बजाकर कमाले को खबरदार किया कि पुलिस जंगल में पहुंच गई है। कमाले ने अपने साथियों को होशियार कर दिया। पुलिस की दोनों लारियां नीचे जंगल में एक जगह पहुंचकर रुक गई थी। सिपाही बंदूकें और राइफलें संभाले थानेदार की क़यादत में ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कोई आधे घंटे के वक्फे के बाद कमाले और जबरू ने एक सिपाही को जंगल से निकलकर पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते देखा। वो झुककर चारों तरफ देखता हुआ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक गया। फिर उसने पीछे की तरफ सर मोड़कर अपने बाजुओं को इस तरह लहराया जैसे सिपाहियों को आगे आने का इशारा कर रहा। फिर जंगल में से 2 कतारों की शक्ल में सिपाही आगे निकलकर बढ़ने लगे। वो पगडंडी के किनारों पर झुके हुए चल रहे थे। जबरू ने गौर से देखा। दोनों कतारें काफी लंबी थी। पुलिस की नफरी 60-70 अफराद पर मुश्तमिल थी। थानेदार विक्रम सिंह आगे आगे था। उसकी वर्दी इंस्पेक्टर की थी और हाथ में पिस्तौल था। जबरू, कमाला और उसके साथी टीलों के मोर्चों में चुप चुप बैठे सिपाहियों को दर्रे की तरफ आता देख रहे थे। पुलिस फैलकर एडवांस करी थी। थानेदार ने टीलों के करीब आकर तंग दर्रे को दूर से देखा और रुक गया। सिपाही भी 2 कतारों की शक्ल में पहलुओं की तरफ होकर वहीं बैठ गए। जंगल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। जबरू उस घड़ी का मुंतजर था जब पुलिस के सिपाही दर्रे में आ जाए। दूसरी तरफ थानेदार दर्रे में से गुजरे बगैर ही निशानजदा टीले के अकब में पहुंचने के बारे में गौर कर रहा था, मगर टीले के अकब में जाने का दूसरा कोई रास्ता ना था। टीलों के दोनों जानिब गहरी खाइयां थीं। थानेदार को लामोहला अपने आदमियों को उस दर्रे में से गुजारना था। सोचने और गौर करने के लिए विक्रम सिंह के पास वक्त नहीं था। वो जबरू के ठिकाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अब वो एक ही हल्ले में जबरू और उसके आदमियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन सबको हलाक या गिरफ्तार कर लेना चाहता था। इशारे से हवलदार तरलोचन सिंह को अपने करीब बुलाकर झाड़ी की ओट में बिठा लिया और उससे खुसर पुसर करने लगा। इसके फौरन बाद ही पुलिस पार्टी 2 टुकड़ियों में बट गई। एक टुकड़ी की क़यादत हवलदार तरलोचन सिंह और दूसरे की क़यादत थानेदार विक्रम सिंह कर रहा था। दोनों पार्टियां दरमियान में फासला रखकर दोनों जानिब से टीलों के दरमियान दर्रे की तरफ बढ़ने लगी।